नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने सूरतुर रहमान आयत नंबर 22 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने कल देखा कि किस तरह अल्लाह ताला जो है अपनी कुदरतों के बारे में बता रहे हैं और कैसे जो है कि बहुत बड़ी-बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह ताला ने उन तक को भी क्या कर रखा है अपने हाथों में, यानी अल्लाह ताला ने उन इतनी बड़ी-बड़ी ताकतों को भी कंट्रोल कर रखा है। तो अल्लाह ताला यहाँ इंसानों को बता रहे हैं कि तुम क्या चीज़ हो, मुझे अपनी ताकत को जहाँ आज़माना होता है मैं वहाँ आज़माता हूँ। अच्छा, अब देखें आगे क्या है चलने से पहले कि जब बहुत बड़ी-बड़ी फ़ौजें होती हैं, जैसे मैंने बताया ला यबग़ियान का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है ना जब फ़ौजें टकराएँ। तो जब फ़ौजें टकराती हैं 2 आपस में, तो इंसान के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो आस-पास को बर्बाद करने से रोक पाए, है ना? बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, बहुत कुछ बर्बाद होता है, बहुत कुछ जो है बहुत कुछ वो खराब सब कुछ वो खराब कर देता है। ठीक है, जब 2 फ़ौजें आपस में टकरा रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि देखो 2 बड़े-बड़े समुंदर हैं और वो और फिर मैंने आपको बताया पानी से बड़ी कोई फ़ौज नहीं हो सकती। पानी जो है उसने जो है बहुत बड़ी-बड़ी ताकतों को कोलैप्स कर दिया, ठीक है? तो एक समुद्र लहर खाता हुआ इधर से भागता हुआ आ रहा है, एक समुद्र इधर से आ रहा है और दोनों को अल्लाह ताला ने रोक दिया अपनी हद में कि नहीं तुम अपनी-अपनी हद क्रॉस मत करना। और वो टकराए और टकराने के बाद वो चल रहे हैं, अपनी-अपनी हद क्रॉस नहीं कर रहे। तो उस पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब बताओ कि तुम मेरी कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? यानी मैंने तो इतनी बड़ी फ़ौजों को भी कंट्रोल में रख दिया, उनको अपनी हदों में रख दिया, अब तुम मेरी कौन-सी नेमतों को झुटलाओगे? यख़रुजु खराजा यखरुजू से निकलते हैं मिनहुमा उन दोनों से लुअलुअ मोती, लुअलुअ कहते मोती, वल मरजान और मूंगे, मोती और मूंगे। यानी अब उसके अंदर अगर आप देखें कि समुंदर में बिल्कुल नीचे जाकर बहुत छोटा सा मोती है, ठीक है? और बहुत छोटा-सा वो कहाँ है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल आराम से ज़मीन पर वो जो मोती है वो उग रहा है, बढ़ रहा है, उसमें जो है सारे काम हो रहे हैं बड़ी आराम से, ठीक है? मरजान जो है वो समुद्र का पौधा भी होता है, सख्त पत्थर की तरह होता है ना? लेकिन वो पेड़-पौधों की तरह उगता रहता है, यानी कोरल। यानी सख्ती उसकी कैसी होती है? पत्थर की तरह। लेकिन होता क्या है वो? पौधा होता है, वो बढ़ता है, उगता है, वहाँ से निकल कर आता है। तो ये सब जो है बहुत छोटी-सी चीज़ और मोती भी बहुत छोटी-सी चीज़ है और वो समुद्र में यानी दोनों समुद्र में वो मोती है और वो आराम से है। ठीक है? तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो कि ये जो मोती है, कितना छोटा मोती है और ये जो पेड़-पौधे हैं, जब समुद्र आपस में टकरा रहे हैं, 2 बड़ी-बड़ी ताकतें टकरा रही हैं, समुद्र चल रहे हैं, लेकिन वो मोती अपनी जगह पर है। उस मोती को अल्लाह ताला ने बचा के रख रखा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। वो नहीं टकरा रहा, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो जो है वहाँ से हट नहीं रहा अपनी जगह से। तो यानी अल्लाह ताला यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं अपनी जो ताकत है, क़ुव्वत है, उसको जहाँ चाहता हूँ वहाँ आज़माता हूँ और जिसको चाहे मैं बचा लेता हूँ और जिसको चाहे मैं जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब तुम जो है तुम तकब्बुर कर रहे हो, झुठला रहे हो, इनकार कर रहे हो। देखो तुम्हारी जो हैसियत है एक छोटे से मोती की तरह है। तुम कुछ भी नहीं हो। उस मोती को भी अल्लाह ताला ने बचा के रख रखा है। इतनी बड़ी-बड़ी फ़ौज में, इतनी बड़ी-बड़ी ताकत में, एक छोटी-सी चीज़ जो समुद्र के बिल्कुल अंदर। तो इस पे अल्लाह ताला पूछ रहे हैं फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब बताओ तुम कौन-कौन सी कुदरतों का अपने रब की तुम दोनों इनकार करोगे? यानी उस मोती को भी इतने बड़े-बड़े समुद्र में, इतनी बड़ी-बड़ी फ़ौज में बचा के रख रखा है, तो बताओ कि तुम उसकी कौन-सी कुदरतों का इनकार करोगे? इस कुदरत पर भी गौर करो।
پھر وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے الجوار جہاز، الجوار بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں نا، کروز کشتیاں بڑی بڑے جہاز، اس کے لیے آتا ہے. منشآت اونچے اٹھائے ہوئے، منشآت نون شین حمزہ اس کے روٹ ہے، اس سے نکلا ہے نشا، ان سے نکلا ہے ابھرنا اور بلند ہونا اور نشو نما ہونا، ٹھیک ہے، یعنی دھیرے دھیرے کر کے نکلنا. وہ کشتیاں جن کے باغبان جھنڈے کی طرح اونچے ہوتے ہیں اور دور سے وہ پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، جیسے دور سے دیکھتے ہیں بہت دور سے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. تو اونچے اٹھائے ہوئے، منشآت اونچے اٹھائے ہوئے، فی البحری سمندر میں، کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح، علامن علم کی جمع ہے، علامت اسی سے آتا ہے جھنڈا یا نشان، عالم. تو پہاڑ بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں ہے نا، اور جو دور سے نظر آتے ہیں کچھ علاقوں کے وہ نشان بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کل اعلام کا کیا ہے کہ اونچے اونچے اٹھائے ہوئے. تو وَلَهُ الجوار اور اسی کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھائے ہوئے سمندر میں، کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح. اب یہاں دیکھیں کہ جو مرین کلچر ہوتا ہے، یعنی جو لوگ پانی کے کنارے رہتے ہیں ان کا اپنا ایک خاص کلچر ہوتا ہے. جب جہاز یا کشتی واپس آتی ہے لینڈ کرتی ہے تو ان میں بہت شکر گزاری ہوتی ہے، سیلیبریشن ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں جو سمندر کا سفر ہوتا ہے نا وہ موت کا سفر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے، یہ جو نا وَلَهُ الجوار، اس میں دیکھیں بڑی شدت ہے کہ اسی کے لیے ہیں وہ بڑی بڑی کشتیاں. مطلب کہ جب تم سمندر کا سفر کرتے ہو اور بالکل سمندر کے تم بیچوں بیچ پہنچتے ہو اور سمندر کی لہریں ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں یا ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں اور تمہیں ادھر سے لگتی ہیں ادھر سے لگتی ہیں، یا جہاز جو ہے وہ کبھی اسٹل ہوتا ہے اور کبھی وہ جہاز جو ہے بیچوں بیچ ڈگمگا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی، یعنی اس وقت جب موت تمہارے سر پر سوار ہوتی ہے، وَلَهُ الجوار اسی وقت جہاز، اس وقت بھی وہ اسی کا ہے، یعنی اسی کے لیے وہ جہاز اس وقت. یعنی تم کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ تم تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تم اس کو کچھ کر نہیں سکتے ہو. تو وہ جہاز اس وقت بھی اسی کا ہے، اور جو اونچا اونچا اٹھایا ہوا ہے، جو دور سے اٹھایا ہوا ہے. تو اب دیکھو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک شے کا ذکر کرا، جہاز کا جو بہت بڑا بڑا ہے نا، دور سے نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک شے کا ذکر کرا موتی کا جو بہت چھوٹا ہے، وہ سمندر کے اندر ہے. تو یعنی ایک اتنی بڑی طاقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اور اتنی سی شے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. تو جس پر چاہے اپنی طاقت آزمائے. تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی قدرتوں کا اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے یا انکار کرو گے؟ کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ وہ جہاز بھی جب لہریں آ رہی ہوتی ہیں یا طوفان آ رہا ہوتا ہے، وَلَهُ الجوار اس وقت بھی اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ تمہارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں. کیونکہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، مشرکین مکہ جو ہیں وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، اور جب بھی جہاز یا کشتی جو ہے لہریں آتی تھی، طوفان آتے تھے، تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. ان کے جو معبود ہیں اور جو ان کی جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ کیا کرتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. لیکن جب ان کے اوپر سے یہ سب ہٹ جاتا تھا، پرابلمس ہٹ جاتی تھی، سکون اور کام میں آ جاتے تھے، زمین پر آ جاتے تھے، تو واپس شرک کرنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تم اسی کو پکارتے ہو، ہے نا، جگہ جگہ قرآن میں. تو وَلَهُ الجوار اس وقت بھی بڑے بڑے جہاز اسی کے ہیں. اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک الگ اور غصے بھرا انداز ہے یہاں پر. اور پھر اس میں اب دیکھیں غور کرنے کی بات بھی ہے، یہ جو سمندر سے موتیاں نکلتے ہیں، سمندر سے مونگے نکلتے ہیں، اور اس میں جو ہے خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے بہت کام بھی آتے ہیں، اور لیڈیز کی زینت کا سامان ہوتے ہیں یہ، اور بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں. جو یہ مونگے اور یہ موتی ہوتے ہیں، یہ وہ بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں، اور چاہے 10 سال گزر جائیں، کتنے بھی سال گزر جائیں، ان کا کچھ نہیں بگڑنا ہوتا. تو اور پھر اتنی چیزیں ہیں سمندر پہ. کیا کبھی تم نے غور کیا، انسان بہت بہت کم ہی جو ہے ریسرچ کر پایا ہے کس کی، سمندر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی.
1%, 2%, بس اتنی. باقی بے شمار مخلوق، بے شمار چیزیں ہیں جس کی ابھی ریسرچ ہو ہی نہیں پائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کرو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. تم کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے اپنے رب کی؟ کلو سب، من جو، علیہا اس پر ہے، فان فنا ہونے والا ہے، سب فان ہے، فلا ہونے والا ہے. اس میں اب یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے تمہیں جو ہے کشتی، تم کشتی میں نہیں ڈوبتے، کشتی تمہیں یا جہاز تمہیں لے کر ڈبوتی نہیں ہے، تم سکون سے سفر کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، آج کل تو کشتیوں میں کہاں سفر کرتے ہو، ایروپلین میں کرتے ہو، وہ تمہیں لے کے کریش نہیں ہوتے ہے نا، تمہیں لے کے جو ہے وہ سکون سے لینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن تم کتنا بھی سیف ہو، تمہارا کچھ نہیں بگڑ رہا، تم کتنا بھی سیف ہو، لیکن ایک بات جان لو، اس زمین کے اوپر جو بھی کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے. فان کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کا مقصد ہی ختم ہونا ہو، ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہمارا مقصد ہی جو ہے وہ ختم ہونا ہے. کمزوری ہے اور کمزوری آنی ہے، کمزوری کے بعد اینڈ ہونا ہے، ختم ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز، ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑ رہا، ابھی تم جھٹلا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو ہر چیز جو ہے وہ فان ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، یبقا اور باقی رہے گا. یہ جو ہے با قاف یا سے بنا ہے، بقیہ فعل ماضی آتا ہے اس کا، بقیہ فعل مضارع آتا ہے، یبقا تو یہ فعل مضارع ہے. اور باقی رہے گا وجہو چہرہ، ربی کا آپ کے رب کا، ذل جلالی بزرگی والا، جلال والا، والاکرام اور عزت والا، اکرام عزت والا. ذل جلال جیم لام لام، جلال کہتے ہیں بزرگی کو، اکرام کو عزت کو، اور اکرام تو ہے ہی عزت والا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں یا ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھا کرو، اس سے قبولیت ہوتی ہے، یعنی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. بہرحال تو اس میں کیا کہا، ہر چیز تو اس سے پہلی آیت میں ہر چیز تو فعان ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن باقی کیا رہے گا، ذوالجلال والاکرام، رب کا نام. اب یہاں پر جو ہے یہ دو نام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، ایک تو ذوالجلالی ہے اور ایک والاکرام ہے. جو کہا کہ جلال والا، عزت والا. اب دیکھیں کہ انسان جو ہے، جب ایک عزت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی ایک تو پہلے جلال دیکھیں، جلال کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شاندار چیز ہو، یا بادشاہ کا تخت ہو، یا بہت بڑا محل ہو، ہے نا، تو اس کے اندر ایک جلال ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھ کر کہ یہ، یا بہت بڑا کوئی ہوٹل ہو، شاندار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کو دیکھ کر کیا نکلتا ہے، واو، اس کے اندر ایک جلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپیرینس اگر تھوڑا سا کرنا ہو تو وہ ایک جلال ہے. لیکن جلال کا بھی ایکسپیرینس کون کر سکتا ہے؟ دیکھنے والا. جلال کے لیے بھی کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے کوئی دوسرا ہونا چاہیے. اسی طرح عزت والا، عزت والا کون ہوتا ہے؟ اگر عزت، کسی کو عزت دینی ہو کسی کو، تو عزت اکیلے تو نہیں ہوگی. یعنی جیسے اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں اگر اکیلی ہوں، کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی عزت کا؟ کیا میں اپنی عزت خود کرتی رہوں گی؟ کیا فائدہ ہو سکتا؟ لیکن کوئی اور ہے جو عزت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس عزت دینے والا بھی اس کے لیے بھی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے رب کا نام جو جلال والا، اکرام والا ہے، وہ باقی رہے گا. یعنی چاہے کوئی انسان بچے نہ بچے، چاہے عزت دینے والا بچے نہ بچے، چاہے جلال کو ایکسپیرینس کرنے والا بچے نہ بچے، اس کی ہیبت کو، اس کی بزرگی کو ایکسپیرینس کرنے والا کوئی بچے نہ بچے، تمہارا رب پھر بھی جلال رہے گا اور اکرام رہے گا، چاہے تم رہو یا نہ رہو. تمہارا رب کا جو چہرہ ہے جلال والا، عزت والا، وہ رہے گا. جیسے اللہ تعالیٰ حمید ہے، کوئی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف والے ہمیشہ رہیں گے. حمید یعنی کوئی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ تعریف والا رہے گا. تو اب تم جو ہے بچو نہ بچو، دنیا میں کوئی بچے نہ بچے، اس کو وہ، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ باقی رہے گا، اور کون سا؟ بزرگی والا اور اکرام والا. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے
یعنی یہاں پر دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں جو ہے عبادتوں کی کیا ضرورت، اتنے سارے فرشتے ہیں تو جو عبادت کر رہے ہیں نا، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت. تو ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کیوں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آلریڈی تعریف والے ہیں، اللہ تعالیٰ آلریڈی جو ہے بزرگی والے ہیں، اکرام والے ہیں. ہمیں جو ضرورت ہے ہمیں خود کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم شکر گزار بنو، اپنے لیے بنو. تم جتنا شکر گزاری کرو گے اتنا میں تمہیں دوں گا، تم جتنی ناشکری کرو گے اتنا تم سے نعمتیں میں چھین لوں گا. تو تم کر کے دیکھو، تھوڑی بھی شکر گزاری کر کے دیکھو، تمہیں سب مل جائے گا. پھر یہ کہنے کے بعد کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ تو ہے ہی اکرام والا، وہ تو ہے ہی جلال والا، تم سب کو فنا ہونا ہے. بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یسألوہ، مانگتا ہے اسی سے، سوال کرتا ہے اسی سے. سآلہ یسألو سے، من فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہیں، والارضی، اور زمین میں ہے، کلا، ہر یوم، دن ہوا وہ، فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. فی شان یعنی نئی شان میں ہے. شان یعنی اب دیکھیں یعنی ہر کوئی جو بھی ہے آسمان میں ہے یا زمین میں ہے وہ اسی سے مانگ رہا ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کر رہا ہے. بھلے ہی وہ فرعون ہو، فرعون تو کہتا ہے نا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خدا ہوں. اس نے کہا میں تو خدا ہوں، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن سانس لینے کے لیے اس کو سانس کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. یعنی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہوں، ہر کوئی کس سے مانگ رہا ہے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، آسمان میں ہو زمین میں ہو، ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے. اب سائل کا ایک معنی ہوتا ہے محتاج بھی، سائل مانگنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، محتاج کو بھی یعنی ہر کوئی اسی کا محتاج ہے، چاہے فرعون ہو لیکن وہ اسی کا محتاج ہے. ہر لمحہ انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ انسان اسی کی ہوا کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے تو وہ سب کچھ یہیں پر اسٹاپ کر لے، سب کچھ. تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں کہ ایک مثال ہے، ایک جیسے مان لیں ایک کتا ہے، اگر وہ باغی ہو جاتا ہے یا اپنے مالک کو کاٹنے لگتا ہے تو اس کا مالک اسے کیا کرتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے باہر باندھ دیتا ہے اور پھر اسے کھانا پینا بھی نہیں دیتا. اب جب وہ مالک کو دیکھتا ہے تو گھورتا ہے اور بہت زیادہ وہ جو ہے اس کو جو ہے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گھورتا ہے اور اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ اسے کچھ نہیں دے رہا. 2-3 دن ہو گئے، اس کی حالت خراب ہو گئی بھوک سے پیاس سے، اور پھر وہ بالکل بچھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور بالکل زبان نکال لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس کو مالک دیتا ہے نا کچھ، تو وہ جو ہے ایک دم کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے. وہ پھر توجہ کے ساتھ اس کو کھا پی لیتا ہے، پھر وہ بغاوت نہیں کرتا، پھر وہ باغی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں محتاج بنا دے، تم سے سب چھین لے، اور جو جتنا تمہارا تکبر ہے نا وہ یہیں کے یہیں ختم ہو جائے. جو تم اتنی بغاوت کرتے ہو یا تکبر کرتے ہو یا جھٹلاتے ہو، وہ جو ہے یہیں کے یہیں ختم ہو جائے. تو کیا ہے وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کو جواب دے، مانگنے والے کو عطا کرے، تنگ حالوں کو کشادگی دے، مصیبت اور آفت والوں کو رہائی دے، بیماروں کو تندرست کر دے، غم کو دور کر دے، بے قراری کو دور کر دے. جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. گناہ گار جب اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے نا. اور ہر کوئی اس کے آگے محتاج ہے، وہ سب کی جو ہے پکار پوری کرتا ہے. ابن جریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کا بخشنا، دکھوں کا دور کرنا، لوگوں کو ترقی دینا، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک نئی شان ہے. تو ہر روز وہ ایک نئی شان میں، وہ چاہے تو تمہاری ضرورتیں پوری نہ کرے، وہ چاہے تو تمہیں اتنا محتاج بنا دے کہ تمہاری ساری بغاوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ جو ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. پھر کیا کہا کہ تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ
محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو تمہیں محتاج بنا دے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، اس کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ، جلد ہی ہم فارغ ہونے والے ہیں. نفرغ، فرغا یفرغو سے فعل مضارع ہے یہ، اور یہ دیکھیں سین لگ گیا آگے، اور جب بھی سین لگ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو وہ اس کے معنی کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مضارع میں ہو جاتے ہیں. تو سنفرغ، جلد ہی ہم فارغ ہونے والے ہیں لکم تمہارے لیے، ایھا اے ثقلان دو بوجھو. ثقلان ثقل سے بنا ہے، بوجھل چیز، وزنی چیز جس میں بوجھ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تم دو بوجھوں سے، یعنی ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو پوری طرح تمہارے لیے فارغ کرنے والے ہیں. بھاری بھاری دو تعدادوں، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ کے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں بھاری بھاری دو تعدادوں. اب دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر ہے، تو اس کلاس میں اسٹوڈینٹس جو ہے نا بہت شور مچاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، وہ چلاتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، کچھ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اور پھر ٹیچر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بچے سے اٹھ کے کہتا ہے کہ تم کلاس کے بعد مجھ سے آ کے ملنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل شانتی. اب ٹیچر اس کو لے جاتا ہے اپنے روم میں، چاہے وہ ڈانٹے بھی نہ، کمرہ بند. پتہ نہیں باہر اسٹوڈنٹ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اب تو سر کو بہت ہی غصہ آ رہا ہے، اب تو وہ تو بالکل فری ہو گئے، بالکل فارغ، اب کیونکہ کلاس کے بعد بالکل فارغ ہو گئے نا. اب تو نہ ان کو کاپی چیک کرنی، نہ ان کو پڑھانا، نہ ادھر ادھر دھیان ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے ان کا. اب کیا ہے کہ بس اسی کے لیے فارغ ہے، اب اس کو سزا دینے کے لیے بلایا ہے. اب سارے بھی شان. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دو بوجھو، تم کیا سوچتے ہو کہ تم جو ہے، ہم جو ہے بہت بزی ہیں، ہم جو ہے کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ بڑے بزی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا سزا دے گا. تو ٹھیک ہے، تمام کام اب سب ختم ہونے والا ہے. یہ بڑی خوبصورت دھمکی دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، اب کسی کی دعائیں نہیں سننی، اور سب دنیا ختم ہو گئی. اور اب یعنی قیامت کے دن، اب کیا یہاں پر قیامت کے دن سے پہلے کا سین دکھایا گیا کہ میں اب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. یعنی اب بالکل تم سمجھتے ہو میں مشغول ہوں، بطور ڈانٹ کہا گیا اب تمہارے لیے میں فارغ ہونے والا ہوں بڑی بڑی دو بوجھوں، دو طاقتوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ، اب بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا تم انکار کرو گے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میں بزی ہوں، بتاؤ اب کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے. یا معشر الجنی، اے گروہ، یا مطلب اے معاشرہ. معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ گروپ کو کہتے ہیں، بڑے گروپ کو. الجنی، جنوں کے، والانسی، اور انسانوں کے. ان اگر استطاعتم، تم طاقت رکھتے ہو، استطاع یستطیع سے، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان کے تنفذو، تم نکل جاؤ، نون فازا سے، نفذا ینفذو سے نکل جانا، چیر کر باہر آنا، چیرنا، آر پار ہونا، نافذ ہونا، کسی قانون کا اثر ہونا. ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹیشن ہونا، یہ سب اسی کے اندر آتا ہے. تو کیا کہا یہاں پر کہ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ، اچھا، ان استطاعتم، استطاع یستطیع سے، اور یہ فعل ماضی ہے، ان کی وجہ سے اس طرح معنی کر رہے ہیں. اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تنفذو، یہاں پر تنفذونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے. من اقطار، کناروں سے. اقطار جو آسمان کے کنارے ہیں، کناروں سے، السماوات آسمان کے، والارض اور زمین کے، فنفذو تو نکل جاؤ، نفذ ینفذو انفذ سے، انفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذونا نہیں تم نکل سکتے، الا مگر بسلطان، ایک طاقت کے ساتھ، بسلطان ایک طاقت کے ساتھ. تم نکل ہی نہیں سکتے مگر تمہیں ایک طاقت چاہیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. ٹھیک ہے، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. کون بھاگتا ہے؟
مجرم بھاگتا ہے نا, تو مجرم کو ہی بھاگنے کی ضرورت ہو رہی ہے. اب جیسے دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اب مان لیں ایک پولیس والا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک چور ہے, ایک چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو اس یا ایک چور بھاگ رہا ہے, کبھی وہ ریلنگ کو پھلانگتا ہے, کبھی وہ کسی کی چھت پر سے بھاگتا ہے, کبھی وہ سڑک پہ سے بھاگتا ہے کراس کر کے, لیکن پولیس والا جو ہے نا وہ وہیں پر ہی مائک لے کے کھڑا ہے, ٹھیک ہے اور بھاگو اور بھاگو, وہ جو ٹائم دے رہا ہے اور بھاگو. اب وہ کتنا بھی بھاگ لو تھک کر رکنا ہے, اچھا ٹھیک ہے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو, اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ. اسے پتا ہے کہ وہ ان سب کی باؤنڈری کے اندر ہے, وہ ہم نے اس کو گھیر رکھا ہے, بہت لمبا اس کا محاصرہ کر رکھا ہے, اس کو ہم نے گھیر رکھا ہے, وہ بھاگ ہی نہیں سکتا چاہے کتنی بھی کوشش کر لے چاروں طرف سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے اور وہ جنوں سے اور انسانوں سے کہ تم اگر طاقت رکھ سکتے ہو نا آسمان کی حدوں سے باہر نکلنے کی, تو ٹھیک ہے تم آسمان کی حدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. بڑی خوبصورت ترتیب ہے یہاں پر ایک. اچھا دیکھیں اس کے علاوہ ایک چیلنج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ, لیکن تم نہیں لیکن وہ بھاگ ہی نہیں پائیں گے. یہاں پر پہلے جنوں سے خطاب کیا گیا, اے جنوں اور انسانوں. اس سے پہلے ایک اور چیلنج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہ تم جو ہے قرآن کی مثال بنا کر دکھاؤ, اگر بنا سکتے ہو, چاہے اس کے لیے انسان اور جن دونوں لگ جائیں, ہے نا, یعنی چاہے اس کو بنانے کے لیے انسانوں کی مدد جن ہی کیوں نہ کر لیں, یعنی سارے جن ہی کیوں نہ کر لیں, پھر بھی وہ اس قرآن کی مثال بنا نہیں سکتے. اور وہاں پر جو پہلے ورڈ آیا ہے وہ انسانوں کا آیا ہے. اب اس کی ترتیب پہ غور کریں کہ اب یہ دیکھیں کہ بھاگنے کی صلاحیت یا اوپر اڑنے کی صلاحیت یا بھاگنے کی صلاحیت سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے, جنوں میں ہوتی ہے نا. تو اس لیے پہلے جنوں سے خطاب کیا گیا کہ تم آسمان کی حدود کو پار کر سکتے ہو یا بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھا دو. اور پھر وہاں پر اب دیکھیں کہ ایجوکیشن یا پڑھنے کی یا دماغ لگانے کی طاقت سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے, وہ انسانوں میں ہوتی ہے. اس لیے دوسری جگہ جو چیلنج کیا گیا وہ اس میں انسانوں سے پہلے خطاب کیا گیا. سبحان اللہ. تو یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان ترتیبوں کا بھی بہت دھیان رکھا ہے کہ کون سا لفظ پہلے آنا ہے, کون سا لفظ بعد میں آنا ہے, ہر ترتیب پر جو ہے وہ دھیان دیا گیا ہے. تو کیا کہ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے, اگر تم طاقت رکھ سکتے ہو نکل جانے کی آسمان کے کناروں سے اور زمین سے, تو نکل کر دکھاؤ. اب پھر کیا کہا اس کے بعد کہ تم کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو لیکن تم بھاگ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی کتنی بھی طاقت لگا لو تم جو ہے, لیکن تم بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو ہم نے بہت بڑے بڑے انوینشن کر لیے, ہم نے تو راکٹس بھی بنا لیے, ایسے ایسے روبوٹس بھی بنا لیا, ہم تو چاند تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آسمان کی حد کو کراس کر کے دکھاؤ. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. کس وقت کہا جا رہا ہے یہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. یعنی پہلے کیا کہہ دیا, اب میں تمہارے لیے نمٹنے والا ہوں, پھر کیا کہہ دیا, مطلب فارغ ہونے والا ہوں, پھر کیا کہہ دیا, ٹھیک ہے اب بھاگ سکتے ہو محشر سے تو بھاگ کر دکھاؤ, چاروں طرف سے تم گھرے ہوئے ہو. اور پھر کیا کہا, کیوں نہیں بھاگ سکتے, آگے اس کا آنسر یورسلو, چھوڑ دیا جائے گا, اور سلا یورسلو سے, یورسلو یا پہ پیش اور سیکنڈ لاسٹ زبر ہے, یورسلو چھوڑ دیا جائے گا, علیکما تم دونوں پر, شواذن ایک شعلہ, شواذ کہتے ہیں شعلے کو, یعنی آگ کا شعلہ, من نار آگ کا, ایک شعلہ آگ کا, ونحاسن اور دھواں, نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں, پگھلا ہوا تانبا بھی کہتے ہیں, تو یعنی ایک دھواں. فلا تو نہیں تنتصران, تم دونوں مقابلہ کر سکو گے, لا تنتصران, انتصرا ینتصرو سے, لا تنتصران, نہیں تم دونوں مدد کے لیے مقابلہ کر سکو گے, یعنی تم جو ہے بچ نہیں سکتے. یعنی شواس کے معنی آگ کا شعلہ جو دھواں جو جس میں دھواں ہو ملا ہوا, سبز رنگ کے
جو جھلسا دینے والا ہو. بعض کہتے ہیں کہ بے دھوئیں کا آگ کا شعلہ, یعنی کچھ کہتے ہیں بے دھوئیں کا. اور اسی طرح لپکتا ہے جیسے کہ پانی کی موج ہو, یعنی اسی طرح وہ اچھلتا ہے جیسے کہ پانی کی موج ہو. وہاں کہتے ہیں دھوئیں کو. یہ لفظ جو ہے دھوئیں کے لیے بھی اور تانبے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تانبا ہے جو دوزخیوں کو اس کے سر پر انڈھیلا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جو شخص بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے پکڑیں گے اور آگ اور دھوئیں کا پگھلا ہوا تانبا اس پر پھینک کر انہیں روک لیا جائے گا. انتصار کسی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا, یعنی اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم بھاگ کر دکھاؤ اس سے پہلے کہ بھاگ سکتے ہو. کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ کیونکہ اب ہر طرف سے بامبنگ ہو رہی ہے, یہاں آگ کا شعلہ, وہاں آگ کا شعلہ. کیسے بھاگو گے؟ بھاگ ہی نہیں سکتے. انسان کیا ہوتا ہے, جیسے مان لیں شعلے گر رہے ہیں, آگ کے شعلے گر رہے ہیں, بامبنگ ہو رہی ہے, تو ایک طرف ہو رہی ہے تو انسان دوسری طرف بھاگتا ہے. لیکن دوسری طرف بھاگ کر گیا تو وہاں بھی یہی ہو رہا, پھر تیسری طرف بھاگ کر گیا وہاں پہ یہی ہو رہا ہے, پھر بھاگ کر آیا یہی ہو رہا ہے, پتا چلا چاروں طرف یہ ہو رہا ہے. اب بتاؤ وہ کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اب تو ان کے اوپر شعلے گرائے جا رہے ہیں. اب جو بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اسی کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اب اسی کے اوپر جو ہے وہ شعلے چھوڑے جا رہے ہیں. جو بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے اور جہنم کے دروغہ تم پر آگ برسائیں گے, دھواں چھوڑیں گے, تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. استغفر اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی غصے میں کہ اس سے بچ سکتے ہو. اب بتاؤ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون فَإِذَا, پھر جب, اب کیا ہے کہ بامبنگ ہو رہی ہے اور اس وقت حال آسمان کا کیا ہوگا اب یہ بتایا جا رہا ہے. فَإِذَا, پھر جب, انشقت, پھٹ جائے گا. شق ہونا, شین قاف کاف, کسی سخت چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑوں میں ہو جانا. پھر جب انشقت, پھٹ جائے گا. انشقا یہ جو ہے نا فعل ماضی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ تا کے اوپر جزم ہے, لیکن زیر لگا ہوا ہے کس لیے؟ آگے ملانے کے لیے, اسپلٹ ہونے کے لیے آتا ہے. اور اس کا فعل ماضی آتا ہے انشقا, فعل مضارع ینشقو. تو پھٹ جائے گا السماء, آسمان, فکانت, تو وہ ہو جائے گا. کانا یکونو سے, کانت, وہ ہو جائے گا. وردتن, سرخ, فیمیل کا صیغہ لیا گیا ہے یہاں پر بھی, وردتن, سرخ. کدیہان, جیسے کہ کدیہان, سرخ چمڑا, چمڑے کے لیے بھی کدیہان آتا ہے. اور کدیہان جو ہے بیسیکلی اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جیسے دیکھیں, جیسے تیل ہوتا ہے, تیل فرائی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو چھلک نکلتی ہے ڈارک براؤن جیسی ہو جاتی ہے, اس طرح کا سا رنگ ہوگا, ہے نا. تو بار بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو آسمان جو آج اتنا کام ڈاؤن ہے, آج اتنا تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے اس کو, رات کو دیکھتے ہو سٹارز اور سجا ہوا آسمان ہے, بڑا خوبصورت آسمان ہے, اس وقت وہ کیسا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ پھٹ جائے گا کیونکہ بامبنگ ہو رہی ہے, چاروں آگ کے شعلے گر رہے ہیں, تو آسمان پھٹا ہوا ہوگا, پھٹ جائے گا. اور کیسا ہو جائے گا؟ سرخ ہو جائے گا, سرخ چمڑے کی طرح, پنک کلر کا بھی کہا جاتا ہے, ڈارک پنک یا پنک کلر کا وہ ہو جائے گا. اس طرح کا جیسے جانور جب ذبح کیا جاتا ہے نا اور اس کی اسکن اتار دی جاتی ہے, اس کی کھال اتار دی جاتی ہے, اور وہ پھر کس کلر کا نظر آتا ہے, ویسا ہی آسمان ہو جائے گا جو دہشت بڑا ہوگا, یعنی لوگ اس کو دیکھ کر دہشت میں آ جائیں گے. مسند احمد میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, آسمان ان پر ہلکی سی بارش کی طرح برستا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. ایک اور روایت میں ہے گلابی رنگ, گلابی رنگ جو گھوڑے کے رنگ جیسا آسمان کا رنگ ہو جائے گا. ابو صالح فرماتے ہیں پہلے گلابی رنگ کا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ سرخ ہو جائے گا, یعنی اس کا جو رنگ ہے نا وہ بدل جائے گا. تو
کیسا اب دیکھو پھٹ جائے گا آسمان اور وہ ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح. ابھی تم آسمان دیکھ رہے ہو, اب یہ آسمان ہی بدلا ہوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا آسمان کا, وہ دہشت بھرا ہو جائے گا, اپنا کلر چینج کر لے گا, پیسفل وہ نہیں رہے گا. اب دیکھیں کہ وہ کلر بھی آسمان کا جو ہے انسانوں کو اس دن ڈرا دے گا. فَيَوْمَئِذٍ, تو اس دن لا يسألو, سالا یسألو سے لا یسألو, نہیں سوال کرے گا, عن ذنبہ, اپنے گناہوں کے بارے میں. سوری, لا یسألو, سالا یسألو ہے, یسألو نہیں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. مضارع مجہول ہے یہاں پر, پیش اور آخری سے پہلے زبر ہے, تو لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا, نہیں سوال کیا جائے گا, عن ذنبہ, اپنے گناہوں کے بارے میں, انسن کوئی انسان, ولا جان, اور نہ ہی کوئی جن. بڑی عجیب سی بات ہو گئی یہ تو. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں تمہارے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اب یہاں پر آ گیا کہ سوال نہیں کیا جائے گا. تو اس میں کیا بات ہے؟ تو یعنی یہ وہ وقت ہوگا, یعنی قیامت میں کچھ گھڑیاں ہوں گی نا, وقفہ ہوگا ایک, یہ کچھ کہتے ہیں ایسا وقت ہوگا اس وقت جب اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا, سب کام ڈاؤن اور سب خاموش. اور پھر یہ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ انسان سے یہ کہا گیا کہ انسان اور جن سے اپنے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو ذنب کس کو کہتے ہیں؟ ذنب کہتے ہیں دم کو. عربی زبان میں جب عزت ہوتی ہے ناک اور بے عزتی ہوتی ہے دم. جیسے ایک قبیلہ تھا انف الناقہ, اونٹ کی ناک, یعنی وہ کہتے تھے ہماری عزت تو اتنی ہے جیسے اتنی اونچی اٹھتی ہوئی, جیسے اٹھتی ہوئی اونٹ کی ناک ہے. تو ذنب ایسا گناہ جس سے انسان کو شرمندگی ہو. مان لیں دو انسان ہیں, ایک انسان روز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, اور وہ جو ہے مسجد میں جب جا رہا ہے, مسجد پہلے جاتا ہے, مسجد وہی کھولتا ہے. اور ایک انسان ہے جس نے 10 سالوں سے نماز ہی نہیں پڑھی. اب وہ جو ہے تھوڑا لیٹ پہنچا, مسجد بھی نہیں کھولی اور دوسری رکعت بھی ملی جو روز نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ایک انسان ہے وہ مسجد گیا, تو وہ کیا ہے, وہ اس بات پہ شرمندہ ہو رہا ہے. جو روز مسجد کھولتا ہے نا, وہ اس بات پہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ دیکھو میں جو ہے آج پہنچ نہیں پایا, اور آج جو ہے میں پیچھے رہ گیا. تو اس بات پر وہ شرمندہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں ظن. اب جیسے یہ لفظ جو ہے نا اس نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب نبی جو ہے گنہگار تھوڑی ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, لیکن وہ جو ہے وہ ان کا لیول اور ان کی ڈگری اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اگر وہ 1 ڈگری بھی نیچے آتے ہیں نا, ان کو وہ اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم نے گناہ کر, ہم نے وہ شرمندہ ہوتے ہیں اس پر. تو اس کو کیا کہتے ہیں ظن. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تو تم سے, یعنی اس دن تم سے, نہ تو انسان سے نہ جنات سے سوال تک نہیں کیا جائے گا, پوچھا تک نہیں کیا جائے گا. کیوں پوچھا نہیں جائے گا؟ انسان اتنا شرمندہ ہوگا, جب شرمندہ ہوتا ہے تو چہرے پہ نظر آ جاتا ہے نا, چہرے پہ سب نظر آ جائے گا, اس کے ایک ایک کے چہرے پہ نظر آ جائے گا کہ وہ جو ہے وہ کتنا گنہگار ہے, یا اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اتنا وہ شرمندہ ہوگا. اس لیے یہاں پر ذنب کا لفظ آیا ہے کہ اس کی ایسے گناہ جس میں وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہو, وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ سب چہرے پہ نظر آ رہا ہوگا. کبھی یہ آلائی, اب بتاؤ میری کون کون سی قدرتوں کا تم دونوں انکار کرو گے, یعنی اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یعرفو, اب یہاں پر اس کا آنسر دے دیا کہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا. یعرفو, پہچان لیا جائے گا. عرفا یعرفو سے یعرفو, پہچان لیے جائیں گے. المجرمون, مجرم, بسیماہم, اپنے چہروں کی علامت سے. اپنے سیما کہتے ہیں نشانی, علامت. جیسے اہل ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے وضو سے ان کے باڈی پارٹس چمک رہے ہوں گے. گناہگاروں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ, کالے, دہشت بھرے ہوں گے, آنکھیں خوف زدہ ہوں گی, چہرے اترے ہوئے ہوں گے, آواز دبی ہوگی, پسینے چھوٹ رہے ہوں گے.
تو پہچانے جائیں گے مجرم اپنی چہروں کی علامت سے، فیؤخذو تو پکڑے جائیں گے، اخذا یا خضو سے یؤخذو پکڑے جائیں گے، یہ بھی کیا ہے مضارع مجہول ہے، بن نواسی پیشانی کے بالوں سے، نواسی جو نا سر کے بال جو ہوتے ہیں آگے پیشانی کے بال ان سے، والاقدام اور قدم سے، قدم کی جمع کیا ہے اقدام، یعنی کس سے منہ سے یعنی چہرے کسے اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے. بڑی الگ بات نہیں ہے یہاں پر، بڑی غور کرنے والی بات. ایک تو یہ کہ گنہگار جو ہیں یعنی وہ پہچان لیے جائیں گے کون کون گنہگار ہے، اور جب ان کو پہچان لیا جائے گا یعنی سب اپنے آپ ظاہر ہو جائے گا، سب کے چہروں سے پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کو پکڑا جائے گا. اور ان کو کیسے؟ پیشانی کے بالوں اور قدم سے. ایک تو پیشانی کے بالوں میں درد زیادہ ہوتا ہے اور بے عزتی ہوتی ہے بہت زیادہ. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ کلام جو ہے کس کے کہاں پر آیا؟ عرب پر آیا، اس لیے عرب کلچر کا بھی یہاں پر ذکر ہے. اب اس میں دیکھیں جب عرب میں ذبح کرتے ہیں نا، یا پہلے اس زمانے میں جب ذبح کرتے تھے، آج بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر اسی طرح ذبح کرتے ہیں، تو اس زمانے میں جب ذبح کرتے تھے تو پہلے کھال نہیں کھینچتے تھے، جانور ذبح کرا اور پورے جانور کو لکڑی پر باندھ دیتے تھے. یعنی کیسے باندھ دیتے تھے؟ سر کو ایک جگہ سے باندھ دیا اور پھر پیر باندھ دیے دوسری جگہ سے، اور اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اس جانور کو، ہے نا، اور پھر اس کو آگ کے اوپر لٹکا کر پھر اس کے بعد اس کو ہلکا سا پکا کے اس کی کھال کھینچ دی اور پھر وہیں اس کو روسٹ کر دیتے تھے آگ پر. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ سر اور پیروں سے پکڑا جائے گا. تو سر اور پیروں سے کب پکڑتے ہیں؟ جب آگ پر روسٹ کیا جا رہا ہو. تو یعنی جانوروں کی طرح، یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا جانوروں کی طرح وہاں پر اس طرح کر کے نا روسٹ کیا جائے گا، تمہیں سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور تمہیں اس طرح روسٹ کیا جائے گا. اب یہاں پر کیوں کہا گیا ایسے؟ کیونکہ جب ایمان کی بات ہوتی تھی یا جتنی بھی پہلے قومیں آئیں ان کے پاس انبیاء کرام آئے، ان کے پاس نبی آئے، تو ان کے پاس دعوت لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلے ہم دیکھیں گے تبھی مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے اپنے رب کو اچھا رب کو دیکھیں گے تو تبھی مانیں گے، اسی طرح معجزے دیکھیں گے تو مانیں گے. اب یہ والی قوم بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. یہ تو دیکھنا اور ماننا یعنی دیکھنے کے بعد ماننا، یہ تو اس میں کیا کوئی نئی بات رہ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو تم تو جانوروں کی طرح باتیں کر رہے ہو. یہ تو جانور ہوتا ہے ایسا کہ دیکھتا ہے مانتا ہے، کیونکہ جانور جو ہے نا جب دیکھتا ہے کسی چیز کو تب کوئی ریئیکشن دیتا ہے نا، تبھی مانتا ہے. اس کے سامنے آپ بتاتے رہو کہ خطرہ آنے والا ہے تو وہ بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. دیکھے گا تو بھاگے گا. تو تم جو ہے تم ٹھیک ہے، تم دنیا میں جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے نا، جانوروں جیسے مطالبے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب تمہارا یہاں پر بھی جو نا جانوروں جیسا حشر کیا جائے گا، تمہیں سزا بھی جانوروں جیسی دی جائے گی، انہی کی طرح تمہارا حشر کیا جائے گا. تم نے نبی کی مخالفت کی، یہاں پر چھوٹی موٹی سزا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر کن لوگوں کے گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، ہے نا. اور یہاں پر دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ پیشانی سے بھی کیوں پکڑا جائے گا انسان. جو تم جو ہے بہت پلاننگ کرتے تھے نا نبی کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، بہت پلاننگز کیا کرتے تھے، اور تم جو ہے ادھر ادھر قدموں سے چل کر جایا کرتے تھے، ادھر اس کے پاس جانا ڈسکس کرنا، اس کے پاس جانا اسے برگلانا اور مل کر خوب پروپیگنڈا کرنا. اسی سر سے اور اسی قدموں سے تمہیں پکڑ کر نا روسٹ کیا جائے گا آگ پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ اپنے رب کی تم دونوں کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ بچ پاؤ گے اس عذاب سے؟ نہیں بچ پاتے. ہاذِہِ یہ ہے، جہنم جہنم یعنی ان کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کر کیا کرا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے جہنم جہنم، التی وہ جو یکذبو تم جھٹلاتے تھے، کذبا یکذبو سے تم جھٹلاتے تھے، بیہا اسے المجرمون مجرم، یہ ہے جہنم جسے مجرم جو ہیں وہ جھٹلایا کرتے تھے. ایک مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے
قبیلہ بنو کندا کا ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا، پردے کے پیچھے بیٹھا اور سوال کیا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کس وقت آپ کو کسی شخص کی یعنی شفاعت کا اختیار ہوگا، یعنی رسول اللہ جب شفاعت کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک مرتبہ ایک ہی کپڑے میں ہم دونوں تھے، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا ہاں، جبکہ پل صراط رکھا جائے گا اس وقت مجھے کسی کی شفاعت یا سفارش کا اختیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں، اور جس وقت کے چہرے سیاہ اور سفید ہونا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں گا کہ میرے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، یا فرمایا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں گا کہ مجھ پر کیا وحی بھیجی جاتی ہے، اور جب جہنم پر پل رکھا جائے گا اور اسے تیز اور گرم کیا جائے گا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تیزی اور گرمی کی کیا حد ہے؟ فرمایا تلوار کی دھار جیسا تیز ہوگا، آنکھ کے انگار جیسا گرم ہوگا، مومن تو بے زرد گزر جائے گا، یعنی اس کو بنا بے ضرر یعنی بنا کسی پریشانی کے گزر جائے گا، اور منافق لٹک کر جائے گا، جب بیچ میں پہنچے گا اس کے قدم پھسل جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو، اور اسے کانٹا لگ جائے گا اور اس زور کا لگے گا کہ اس میں اس کا پاؤں چھید دیا جائے گا، تو جیسے پاؤں میں چھید لگ جائے اور کیسے بے صبری اور جلدی سے وہ سر اور ہاتھ جھکا لیتا ہے، اسی طرح وہ جھک پڑتا ہے، اور وہ جھکے گا ادھر یہ جھکا، ادھر دروگا جو ہوگا جہنم کا، وہ اس کو اس میں گرا دے گا، جس میں تقریباً 50 سال تک وہ گہرا اترتا چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ جہنم کس قدر بوجھل ہوگا، یعنی یہ جہنمی کس قدر بوجھل ہوگا؟ آپ نے فرمایا مثل 10 گابن اونٹنوں کی، یعنی جو 10 اونٹنی پریگننٹ ہو اس قدر جو ہے یہ بوجھل ہوگا، اور یہ اس میں جو ہے وہ پگھلتا جائے گا، ہے نا، یہ ہے جہنم، یعنی اسے دکھایا جا رہا ہے یہ ہے جہنم، دیکھو۔ تو کیا کہا گیا کہ تم جو ہے اس جہنم کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اب جب جہنم میں روسٹ کیا جا رہا ہے نا، جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہے جہنم، تم جسے جھٹلاتے تھے مجرموں، اس کو جھٹلاتے تھے۔ اب دیکھیں کون جھٹلاتا ہے جہنم کو؟ جو مانتا نہیں ہے قرآن کو، جو مانتا نہیں ہے رسول اللہ کو، کیونکہ مسلمان تو جہنم کو جھٹلا دے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ دے کہ نہیں یہ جہنم جھوٹی ہے، اللہ اکبر، لیکن کون جھٹلاتے تھے؟ یہ مشرکین، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یطوفونا، وہ گردش کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، یطوفونا طافا یطوفو سے، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، بینہما، ان دونوں، درمیان اس کے، درمیان یعنی بینا، ہاں درمیان اس کے کس کے؟ جہنم کے، وہ بینا اور درمیان، حمیمن سخت گرم پانی کے، آن کھولتے ہوئے پانی کے، آن یعنی ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف گرم پانی، اور گرم پانی ایک تو حمیم یعنی سخت گرم، اور ایک طرف ہے دوسرا پانی آن۔ آن کس پانی کو کہتے ہیں؟ جب پانی اپنی شدت پر ہوتا ہے، یعنی حمیم کھولتا ہوا پانی، اور آن شدید گرم، یعنی جس میں اتنا ابل چکا ہو کہ اب وہ واٹر ویپرز بن جائیں گے ابل کر، اتنا جو اس پوزیشن پر جب یہ ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں آن۔ تو کیا کہا گیا کہ جہنم میں ہوگا، سخت پیاس لگے گی، آگ کی شدت ہوگی، آگ کی لپٹ ہوگی، آگ میں پھینکے گا اور پیاس لگے گی، بھاگتا ہوا چکر لگاتا ہوا پانی پینے کے لیے آئے گا، تو وہاں پر بھی آن ملے گا اسے، یعنی اس کو شدید گرم پانی ملے گا، بس یہی وہ چکر لگاتا رہے گا، ہے نا، کتنی ڈراؤنی بات کہی ہے یہاں پر، کس قدر اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے یہ بتایا جائے گا مقصد کیا ہے ڈرانے کا، یہ بھی آگے بتایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کیوں ڈرا رہے ہیں، یعنی اتنا مقصد کیا ہے تمہیں اتنا الرٹ کرنے کا، اتنا جو ہے جگانے کا۔ تو پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، پھر وہاں نہ کھڑے ہو سکیں گے، واپس دوبارہ جہنم کی طرف آ جائیں گے، بس یہی سرکل اور یہی چکر ان کا، یہی طواف ان کا ہوتا رہے گا۔ یطوفونا، طواف بھی اسی ورڈ سے آتا ہے۔ کبھی آلائی، تو کون سی قدرتوں کا اپنے رب کی تم دونوں انکار کرو گے، یعنی تمہارا حال یہ ہونے والا ہے، اب بتاؤ اپنے رب کی کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس جہنم سے بچ سکتے ہو؟ اس جہنم سے بھاگ سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر آگے دیکھیں، ولیمن، اور اس کے لیے جو خافا ڈر گیا، خافا یا خافو سے،
मकामा, खड़े होने से, रब्बी ही, अपने रब के सामने, जन्नतान, दो बाग हैं, जन्नतान, दो बाग हैं। अब बताने का मकसद क्या है, इस इतना डराने का मकसद क्या है? इन सब बातों से जो डर गया, इन सब बातों से जो यानी इसको सुनकर बाज आ गया, उसके लिए क्या है? उसके लिए जन्नत है। ये बता दिया अल्लाह ताला ने। यानी इतना डराने का मकसद क्या था? ताकि तुम्हें जन्नत मिले, और एक नहीं, वो भी दो दो जन्नत मिले। ठीक है। और क्योंकि देखे, इंसान को दो ही काम करने होते हैं, एक तो अच्छा अमल करना होता है, एक तो मानना होता है, ईमान लाना होता है, और दूसरा अच्छा अमल करना होता है। क्योंकि इससे काम नहीं चलता। कोई ये कहे कि मैं तो ईमान लेकर आ गया हूँ, मुझे नमाज रोज की क्या जरूरत, या कोई और कोई कहे कि अच्छा मैं तो जो है नमाज रोजे पढ़ता हूँ, ईमान भी लाता हूँ, नमाज रोजे पढ़ता हूँ, करता हूँ, लेकिन अगर थोड़े से गुनाह हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तो नमाज यानी मानना और उसके साथ नेक अमल करना, ये दोनों हैं। ये जो दो काम करेंगे उसके लिए दो जन्नतें हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं जन्नतान के दो जन्नतों का जिक्र इसलिए भी किया गया क्योंकि एक जन्नत जिनों की और एक इंसानों की। कुछ कहते हैं कि नहीं, दो दो जन्नत मिलेगी। बहरहाल वो एक अपनी अलग जगह है, लेकिन सही बुखारी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो जन्नतें चांदी की होंगी, उनका कुल सामान, सब सामान चांदी का होगा। दो जन्नतें सोने की होगी, उनके सारे बर्तन और जो भी कुछ उसमें होगा वो सोने का होगा। और जन्नतों में और दीदार बारी में कोई चीज हायल नहीं होगी, यानी अल्लाह ताला के दीदार में कोई चीज हायल नहीं होगी सिवाय उसकी किबरियाई के पर्दे के, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के चेहरे पर है। ये जन्नत अदन में होंगे। तो यानी जो बच गया, जो डर गया अपने रब की वईद से, अपने रब के डरावे से, तो उसके लिए क्या है? दो जन्नतें। और खड़े होने से मुराद यहाँ पर नमाज भी ली गई है, जो जो नमाज में भी खड़ा हो। ठीक है। तो जो डर गया उसके खड़ा होने से अपने रब के सामने, उसके लिए दो बाग हैं। ठीक है। अब यहाँ से सीन थोड़ा पलटता है। अब यहाँ से शुरू होता है किसका? जन्नत का। जन्नत का थोड़ा अब बदल गया। अब यहाँ से मिजाज बदल गया अल्लाह ताला का। अब ये देखें, फबिया अलाई का अंदाज अब यहाँ पर बदला हुआ है कि जो भी डर गया इन सब बातों से, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो जन्नतें हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब जन्नत का बता दिया, अब जन्नत के अंदर ले जाया जा रहा है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब जन्नत तुम्हें मिल गई, अब जरा थोड़ा सा आगे चलो। जवाता अफनान, दोनों, जवाता दो के लिए आ रहा है, अफनान शाखे को कहते हैं, बड़ी बड़ी शाखें। फननुन की जमा, रंग बिरंग की शाखें, नरम नाजुक डालियां, लंबी लंबी टहनियां। यानी आपने देखे होंगे ना लंबे लंबे जो खजूर के पेड़ होते हैं, उससे भी बड़े, जो है ना लंबे लंबे दरख्त वाले। तो जवाता दो के लिए इशारा है, दोनों, अफनान बहुत बड़ी शाखों वाले। यानी अब इंसान जो है ना, अब जरा इमेजिन करें, इंसान जो है ना अब जा रहा है जन्नत में, जन्नत में जा रहा है और ऊपर ही ऊपर है, सिर्फ वो जो ना अभी शाखें ही है उसके, शाखें देख रहा है अभी वो, बड़ी बड़ी। ठीक है। और उसी को देखकर वो हैरान है, उसी को देखकर वो, अब शाखों ने क्या है कि आगे की अभी जन्नत उसे नजर नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अभी सर उठाए हुए, फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी बड़ी शाखें तुम्हारे लिए, इतने बड़े बड़े शाखों वाली जन्नत। फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों, अब बताओ तुम कौन कौन सी कुदरतों का अपने रब की इनकार करोगे। फिर आगे चल के, थोड़ा आगे चलो, फीहा, इन दोनों में, आइनान, दो चश्मे हैं, तजरियान, जो दोनों बह रहे हैं, जरा यजरी से, यानी अब दोनों चश्मे हैं अब जो बह रहे हैं जन्नत में। तो उसी को देखकर इंसान हैरान है ना। जब कोई ऐसा सीन होता है, जब हम कहीं हिल स्टेशन जाए ना, हम जो है पहले एंट्री करें कहीं पर, तो उसकी एंट्री पर ही हम हैरान हो जाएं, अंदर जाकर ही नहीं देखा, अभी एंट्री पर ही फोटो क्लिक कर रहे हैं, इतने क्लिक किए, अभी यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, अंदर थोड़ा सा गए तो और ज्यादा हैरान हो गए, अरे ये तो यहाँ तो और भी ज्यादा, और भी अलग चीज है यहाँ पर तो। ठीक है। तो वही वही सीन हो रहा है कि आगे चलो थोड़ा, उन दोनों में दो चश्मे हैं जो दोनों बह रहे हैं। अब त्रिमिजी की हदीस में आता है
کہ ان میں نہریں بہ رہی ہوں گی تاکہ ان درختوں اور شاخوں کو سیراب کرتی رہیں، پانی دیتی رہیں، باکثرت اور عمدہ پھل لائیں۔ اب تو تمہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، یعنی دیکھو تمہاری رب کی کتنی نعمت ہے، تم کو تو اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک کا نام تسنیم ہے، دوسرے کا نام سلسبیل ہے، یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہوں گی۔ ایک ستھرے پانی کی نہریں، دوسری لذت والے بے نشے کی شراب والی، ان میں ہر قسم کے پھل اور جوڑے بھی موجود ہوں گے، پھل بھی وہ جن سے تم جو ہے خوب لذت حاصل کرو۔ بہرحال ابھی یہاں پر کیا کہا گیا، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، وہ دونوں بہہ رہے ہوں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب بتاؤ، یعنی تم تو کون سی قدرتوں کا اپنے رب کی تم دونوں انکار کرو گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے، کون سی قدرتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہا، ان دونوں میں، من کلی فاکہہ، ہر قسم کے، من کلی فاکہتن، پھل کی، زوجان، دو قسمیں ہیں، ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کے پھل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا، پھل بھی دیکھو ویرائٹیز کا اب ذکر کیا گیا، ویرائٹی یعنی پھل ہوں گے دو قسموں کے، یعنی الگ الگ ویرائٹی ہوگی کہ ذرا یہ بھی چکھو، اب ذرا یہ بھی چکھو، تو اب وہ ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب پھل کے بارے میں کیا کہا گیا، وہاں پر ایسے ایسے پھل ہوں گے جو انسان کیا کہے گا، اوہ یہ تو دنیا کی طرح لگ رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھے نا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہوا ہے یہ پھل تو۔ اب جب وہ اٹھائے گا اس کو ٹیسٹ دے گا، نہیں نہیں دنیا جیسا لگ رہا تھا لیکن دنیا جیسا ہے نہیں، اس کا تو ٹیسٹ بھی الگ ہے، اندر سے تو رنگ بھی الگ ہے، یہ تو سبھی کچھ الگ ہے۔ پھر ہر ویرائٹی کا، پھر جیسے الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے، ہر پھل اس کے اندر 70 کلر، اس کے اندر ہر ٹیسٹ میں الگ الگ ویرائٹی، ہر الگ الگ ذائقہ، ہر بائٹ میں الگ الگ ذائقہ۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، یعنی ابھی وہ درخت ہیں اور پھر نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر وہیں ان کو کیا دیے جا رہے ہیں، درختوں سے اپنے آپ ہی پھل آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، وہ جھک رہے ہیں اور اپنے آپ ہی پھل آ رہے ہیں۔ آیا نا کہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اہل ایمان کو، اہل جنت کو محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ پتھر لا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یا اچھل رہے ہیں، یا سیڑھی لا رہے ہیں، کھانے کا من کرے گا اپنے آپ ہی شاخ کے نیچے آ جائیں گے اور اپنے آپ ہی پھل مل جائیں گے، اپنے آپ ہی سامنے آ جائے گا ہاتھ میں رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں کون کون سی نعمتوں کا اپنے رب کی انکار کرو گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔